प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। इस सेगमेंट में भी बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और प्रोग्राम देखने वाले बराह रास्त इसमें कॉल करके शामिल हो सकेंगे। और उसका तरीका ये है कि स्क्रीन के ऊपर नंबर अब से कुछ देर बाद नीचे स्क्रीन पर दिया जाएगा, जिसके आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा होगा। उस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। स्क्रीन के सामने नंबर आपके जारी कर दिया गया है सब्ज़ रंग की पट्टी पे, इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं या मामलात हैं, सिर्फ उसके बारे में आप सवाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, और गुजारिश ये है कि जिस टेलीफोन के ज़रिए आपने कॉल मिलाई है उसी के ऊपर आप हमारी आवाज़ सुनें और उसी के ऊपर गुफ्तगू करें। टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, उसकी वजह से आपसे बात ठीक तरह से नहीं हो पाएगी और कॉल हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी। और एक गुजारिश और है कि जब भी आप गुफ्तगू करें तो जिस जगह आपने टीवी रखा है वहाँ से या तो दूर हो जाए या किसी और जगह आकर बात करें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये चंद गुजारिशात हैं। नंबर्स ये खुल चुकी हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, होमियो डॉक्टर हैं, चेयरमैन हैं BBDHA ब्लूबर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। उसके अलावा SVP हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के। CPCIH एक फलाही इदारा है, सेंट्रल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हैं और ख़ास तौर पे हम सबसे पहले जो हमारी कोशिश होती है वो होम्योपैथिक के हवाले से होती है कि इसके बारे में लोगों को बताया जाए, शऊर दिया जाए, आगाही दी जाए कि ये जो तरीका इलाज है इसको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी कैसे बनाया जा सकता है या बनाने की ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस पे मैं चाहूँगा पहले थोड़ी सी बात हो जाए, फिर मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ आते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा चैनल के 21 का कि जिन्होंने मदू किया और इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी मुझे भी और मेरी होम्योपैथी को भी। यासिर का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मुस्तकिल तौर पर एक बेहतरीन होम्योपैथिक के हवाले से प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं और नॉन स्टॉप चल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही नॉन स्टॉप चल रहे हैं। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा यासिर का भी कि जो बहुत अच्छे तरीके से अब होम्योपैथी की सूझबूझ रखना शुरू हो गए। अब तो मुझे भी काफ़ी सोचना पड़ रहा है। तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया होम्योपैथी के हवाले से कि इसकी टर्न सब क्या है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि देखें हमारे पाकिस्तान में 3 तरीके इलाज जो है वो राइज है, जिसमें सबसे फेमस जो है वो तिब है, उसके बाद एलोपैथिक है और फिर हमारा मासूम होम्योपैथिक है आखिरी में। तो अब मसला ये है कि ये सारी जो इलाज हैं इनने अपने एक पॉइंट रखा हुआ है और हम होम्यो फिजिशियन पॉइंट की बात नहीं करते, हम क़ुव्वत हयात की बात करते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं, आपके विल पावर की बात करते हैं। तो बेसिकली हम हज़म नहीं होते इसलिए कि हमने एक चीज़ को टारगेट नहीं बनाया, हम सीधा सीधा माइंड टारगेट करते हैं। हम जो है मरीज़ का इलाज करते हैं, मर्ज़ का इलाज नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि मरीज़ के साथ मसला क्या है जिसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है। तो अब मसला ये है कि एक अगर हम हिकमत पे चले जाएं तो वो सफ़रा को लेकर चल रहे हैं और चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं। वो उन्होंने सारे जो मुद्दा है वो सफ़रा पे डाल देना है कि यहाँ से गड़बड़ है, तुम्हारा जिगर ख़राब है, तो सारी चीज़ें टोटल ख़राब है। इसको सही करने में क्या होता है जी कि टिंडा लौकी और तोरई पे पेशेंट आ जाता है। मैं सवाल ये करता हूँ कि बजाय उस हेल्थी पेशेंट को हेल्दी करने के साथ साथ हम वो कर रहे हैं कि उसको वो चीज़ें ही बंद कर रहे हैं सारी हेल्थ की जो उसके लिए ताकत फराहम कर सकती हैं, और वो मज़ीद कमज़ोर होगा, ताकतवर नहीं हो सकता। सिर्फ दलिया खा खा के उसने कुछ नहीं कर लेना। बिल्कुल ठीक है। एलोपैथिक पे आ जाएं, ये बैक्टीरिया पे चलते हैं कि हर चीज़ बैक्टीरिया से जो है मुताबिकत रखती है। इस कायनात में जो बैक्टीरियाज हैं वो बीमारियां लेकर चल रहे हैं और जब वो आपको मुतासिर करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। अब वो पैथोलॉजिकल बीमारी दे रहे हैं, सीधे तीसरे दर्जे पे डायरेक्ट शुरू कर देते हैं और दूसरे और पहले की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि अगर किसी को बुखार है तो हो सकता है खौफ की वजह से हो, अगर किसी को बुखार है तो हो सकता है थकन की वजह से हो, अगर किसी को बुखार है तो हो सकता है कि उसे काम पे जाना, उसके डिप्रेशन से बुखार उसको चढ़ गया हो। वो पहले स्टेप पे बात नहीं करते, वो कह रहे हैं बुखार के बाद जो तुम्हारी आंतों में इन्फेक्शन हुआ है ना वो टाइफाइड है। क्यों भाई, जब ये मामला हल हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ क्या है कि हमारे यहाँ इन दोनों शोबों के अंदर मरीज पर तवज्जो नहीं दी जाती। जब होम्यो फिजिशियन तवज्जो देना शुरू करते हैं तो हम पे एक ठप्पा लगता है कि बड़ा लंबा टाइम लगा देते हैं आप मरीज़ से बात करते वक्त, तो इतना लंबा टाइम नहीं होता। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हकीकतन मरीज़ को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको मर्ज़ समझ में नहीं आएगा। तो बड़ी सिंपल बात यह है कि हर कोई रिटर्न मांगता है ना,
جب آپ ایلوپیتھک کوئی بھی میڈیسن کھاتے ہیں نا وہ ریٹرن مانگتی ہے. مثال کے طور پہ سمپل ایک پیناڈول کھا لی نا تو وہ پیناڈول اندر جانے کے بعد سامنے اور بھی سب امن ہے, ہاں یار پیناڈول کھائی تھی تو آرام ہو گیا. ہماری ہومیوپیتھک ریٹرن نہیں مانگتی, وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں چاہیے ریٹرن, تم سیٹ ہو گئے نا ہمارے لیے یہ بہت ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہی لوگ ہومیوپیتھک طریقہ ہر علاج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ جن کا دماغ وسیع العرض ہوتا ہے, جن کے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے, اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیا برا ہے اور ہمارا کیا اچھا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان موٹر سائیکل سواروں کی طرح ہیں جو ٹریفک جام ہونے پر اگر ایک موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے چڑھ گئی دوسری سڑک پہ اتر گئی تو ہم نے اس کے پیچھے نکل جانا ہے کہ یار یہ صحیح رستے پہ جا رہا ہے چاہے وہ اپنے گھر جا رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ بھائی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, سفر بہتر یہی ہے کہ سفر میں تمہاری ناہمواری آئے, چاہے وہ کانٹے آئیں, چاہے وہ گڑھا آئے, چاہے وہ اونچائی آئے, سردی آئے, گرمی آئے, تکلیف آئے, آنچ آئے, تم اپنے رستے پر چلو, وہ تمہارا رستہ ہے. تم اپنے رستے کو چھوڑ کر جب دوسرا رستہ اختیار کرو گے تو نہ تم اس رستے کے رہو گے نہ تم اس رستے کے رہو گے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ محض باتیں اندھیروں کی فقط قصے اجالوں کے, محض باتیں اندھیروں کی فقط قصے اجالوں کے, چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. تو ہم نے تو یہ حال کیا ہوا ہے میڈیکل کا. آج اب میڈیکل کی بات کریں روح کانپ جاتی ہے. جب ہم بڑے اسپتالوں کے نام لیتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. ہم پہلے اپنے گھر کے کاغذات نکال لیتے ہیں کہ بھیا نہیں کر سکتے, گاڑی ہے تو گاڑی بیچو, کوارٹر ہے تو کوارٹر بیچو, فلیٹ ہے تو فلیٹ بیچو, تب جا کے. یار میں جرنل بات کرتا ہوں, ایک بائی پاس سرجری ہے یار, کیا ہے اس میں کچھ ہے نہیں نا. لیکن اگر ہمارے ڈاکٹر سے آئیں تو یہ آدھے پہ لا سکتے, لیکن نہیں, 8 لاکھ سے 10 لاکھ روپے آپ کو اس سرجری کے لیے چاہیے. اور وہی چیز 6 مہینے میں, 8 مہینے میں یا 1 سال میں آپ کو ہومیوپیتھک صرف 18 سے 20 ہزار میں کر کے دے رہی ہے. تو وہ بری ہے, وہ دیر ہے, وہ سویرے. جبکہ بائی پاس کرانے کے بعد بھی پوری زندگی آپ نے دوا کھانی ہے, تو پھر ہومیوپیتھک طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے جو آپ سے کوئی ریٹرن نہیں مانگ رہا, جو آپ سے کچھ امید نہیں ہے کہ یار آپ ہمیں دیں بس, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم سے لیں اور آپ شفا یاب ہو جائیں. تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک بڑا ہی سافٹ طریقہ علاج ہے اور مماثلت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی کہ سنگل ریمیڈی کے اوپر کہ ایک دوا دیجئے مکمل طور پہ تحقیقات کے بعد دیجئے. 4-5 دوا سے بہتر ایک دوا کا انتخاب کریں اور اس دوا میں پورا مریض سما جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ایپس میلیفیکا کا مریض ہے تو اس کی چند علامتیں ایسی ہیں جو پورے مریض کے اسٹرکچر کو سامنے لے کر آ جائے گا. میں سمپل بات کروں, بلوچستان, وہاں کے لوگ ریت کی مانند ان کا غصہ اور ریت کی مانند ان کی خوشیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک دم گرم ہو جائیں گے صحرا کی ریت کی طرح, اور رات میں صحرا کی ریت کی طرح ٹھنڈے ہو جائیں گے, ان کی فطرت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سندھ کے لوگوں کے مزاج کی بات کریں, ناراض ہو گئے تو وہ نہیں بات کریں گے, آپ کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہوتا. پنجاب کی بات کر لیں تو وہ 1-2 دن چھوڑنے کے بعد خود کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر صوبے ہر شہر کا الگ ایک مزاج ہے. میں پہلے بھی پروگراموں میں بتا چکا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کہ اب لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے یار, مچھلی کھائیں گے طاقت آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. بیکار کانسیپٹ ہے. مچھلی صرف ایک رستہ نہیں ہے گوشت حاصل کرنے کا, پروٹین حاصل کرنے کا. آپ کے پاس ریڈ میٹ بھی ہے, آپ کے پاس وائٹ میٹ بھی ہے, آپ اس کا استعمال کریں. سبزیوں میں ثابت مسور کی دال ہے جو گوشت کے الٹرنیٹ موجود ہے. سیب نہیں کھا سکتے, بیر کھا لیجئے, اسی کا الٹرنیٹ موجود ہے. مگر ہم جو برانڈ کے ٹھپوں میں پڑ گئے نا, یا صرف دوا ہو تو برانڈیڈ, کپڑے ہو تو برانڈیڈ, گاڑی ہو تو برانڈیڈ, گھر ہو تو برانڈیڈ. ہم برانڈیڈ ہوں یا نہ ہوں, ہم برانڈیڈ چیزیں پہن لیں. تو ان لوگوں کے لیے میرے پیغام ہے کہ اچھے کپڑے پہننا آپ کی شخصیت کو شعبہ نہیں کرتا, اصل میں آپ کا اخلاق شعبہ کرتا ہے. کہ آپ کی گفتگو, آپ کا اخلاق, آپ کے بات کرنے کے طریقے سے پیشنٹ کتنا متاثر ہو رہا ہے. اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا پہن کے کھڑے ہیں. جب وہ تکلیف میں تو اسے یہ غرض ہے کہ مجھے آرام آ جائے. اس کے بعد جب آرام آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہیں تو یا ان کی کیا کنڈیشنز. بہت اچھی بات آپ نے. تو ہومیوپیتھی کے حوالے سے صرف یہی کہوں گا کہ میں چاہتا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کی طرف آئیں. آپ لوگ آئیں گے تو نئے ڈاکٹر تیار ہوں گے, نئی پوت آئے گی. آپ یقین کریں پچھلے 5 سالوں سے ہومیوپیتھک میں کوئی نیا ڈاکٹر نہیں آیا, نام نہیں کمایا, محنت نہیں کی, کام لے کر نہیں آیا. تو آپ مجھے بتائیے ہومیوپیتھک زوال پذیری کی طرف ہے یا ابتری کی طرف ہے؟ یہ بدتری کی طرف جا رہی ہے.
پھر جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک ایسی فیلڈ پہ لگا دیا گیا کہ وہ اپنا جو ٹرن اسے بھولتے جا رہے ہیں. جو فلسفی ہومیوپیتھی ہے اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. وہ صرف مرض کے چکر میں شروع ہو گئے, مریض کا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. مریض نے آگے کہا مجھے بخار ہو رہا ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, ٹھل سے ایک شربت آیا, ایک ڈراپس آیا, چلو بھائی. جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ کیا پتے کی پتھری کی وجہ سے وہ درد اسے ہو رہا ہے, کیا گیسٹرک کی وجہ سے ہو رہا ہے, بدہضمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا جو ہے کوئی ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ ڈپریشن کے ہونے سے زیادہ متاثر آپ کے گردے ہوتے ہیں, بار بار پیشاب کا آنا, پیشاب میں جلن شروع ہو جانا. لیکن اس کو سمجھنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے. میں ان ہومیوپیتھ سے بھی مخاطب ہوں جو صرف 4 پیسے کمانے کے لیے 4 پیسے کمانے کے لیے جو ہے اپنا ہومیوپیتھک داؤ پر لگا رہے ہیں. ایسا مت کیجئے, ہومیوپیتھک کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں. یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے, اور آپ تو خود ہومیو فزیشین ہیں, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ہومیوپیتھک کا بول بالا کریں. ٹھیک ہے, پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میرے پاس آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی یاسر بھائی, میں ندیم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. سر جی جی ندیم بھائی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا چاہ رہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے اور ہلکا سا اس کا قبض کی بھی شکایت ہے, تو کچھ اس کے لیے ہو جائے گا کوئی؟ اچھا, میں آپ کی آواز جو ہے مجھ تک صحیح نہیں پہنچ رہی, میں سوال نہیں سن پایا ہوں. اچھا اچھا, مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ جی سوال کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں سے کیونکہ نوائز بھی آ رہی تھی, آپ ٹی وی کے شاید قریب تھے, تو کالر ہمارے ندیم صاحب جو تھے وہ سیالکوٹ سے کال کر رہے تھے اور میدے کی تکلیف اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اور کھانے کے بعد میدے میں تکلیف کی شکایت جو ہے وہ کر رہے تھے. میں چاہوں گا اس کے لیے ذرا کوئی ٹریٹمنٹ. یہ تو ایک سیالکوٹ کا ایک انہوں نے کنڈیشن وہاں سے بتائی کہ ان کا میدا خراب ہے. یہاں تو میدے کے امراض کی اگر ہم بات کریں یا سے تو پورے پاکستان میں 56% جو ہے پیشنٹ وہ میدے کے مسائل کا شکار ہے, جس میں خاص کر کے جو ایسیڈیٹی ہے وہ سب سے کامن ہے, یعنی سینے میں جلن کا ہونا, کھانا کھانے کے بعد جلن کی کنڈیشن کا ہونا, اور دوسرا انزائٹی. دیکھیں ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سخت ٹائم ہے اس وقت کسی کے بھی لیے, چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اس کی زندگی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اس کے کام کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اس کی شادی اور شدہ زندگی کے حوالے سے ہو, اس کے بچوں کے حوالے سے ہو, چاہے بچوں کی فیس کے حوالے سے ہو. حالات یہ ہے کہ بندے کو نہیں پتا کہ میں ایک لمیٹڈ پہ آ کے رکا ہوں کہ کل میری یہ لمیٹیشن آگے جائے گی یا نہیں جائے گی, یا مجھے اسی میں سارے معاملات کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو جو میدے کی خرابی ہے, اب ظاہر سی بات ہے یہ رہتے ہیں سیالکوٹ میں, سیالکوٹ کا موسم گرم اور سرد کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, اپ اینڈ ڈاؤن ہے, تو وہاں کے لوگوں کا مزاج جو ہے کیونکہ چودراہٹ والا تھوڑا مزاج ہے, یعنی کہ وڈیرا سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں, چودھری سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں, وہاں جلال زیادہ پایا جاتا ہے, یعنی غصے کی وجہ سے بھی میدے میں درد ہو سکتا ہے. تو اگر یہ کام کرتے ہیں وہ ایسا کام جو بیٹھے رہنے کا کام ہے جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین دوا ہے کاربوویج. کاربوویج 200 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان 1 منتھ میں یہ بہت جلدی کیور کر جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک بالکل بند کریں, مرغی کھانا بالکل بند کریں, لال مرچوں کا استعمال بالکل بند کریں, تب یہ معاملہ صحیح ہوگا. اور صبح اٹھ کر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 4 گلاس نہار منہ پانی پیے, پتہ نہیں کون سا فیشن ہی ہے چلے. مسئلہ یہی تو ہے یار کہ یہاں پر اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ یار 4 گلاس پانی پینے سے ساری بیماریاں ختم ہیں, تو پورا پاکستان 4 گلاس پانی پہ لگ جائے گا بیماریاں ختم کرنے میں, لیکن اپنی کوتاہیاں ختم نہیں کرے گا. 4 گلاس پانی پی کے انہوں نے وہی سب بلکہ اس سے زیادہ شروع کر دینا, اب تو 4 گلاس پانی پی رہے, اب تو شفا ہی شفا ہے. نہیں, پرابلم ہماری پتہ ہے کیا ہے, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم معاشرے کو برا کہتے ہیں, اپنی خامیوں کو پس سے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. تو میرے بھائی خامی زمانے میں نہیں ہے, خامی ہمارے اندر ہے. سورج اپنے اسی آب و تاب سے چمک رہے, چاند اسی طرح سے اپنے عروج اور زوال کو لے کے چل رہے. کوئی چیز اپنی جگہ سے تبدیل نہیں ہے. تبدیل ہو رہا ہے تو انسان, تبدیل ہو رہی ہے تو انسانیت, تبدیل ہو رہی ہے تو ماہیت, تبدیل ہو رہی ہے تو ہیت. ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. پہلے ہم ننگے پاؤں چلا کرتے تھے, آج 1.5 2 لاکھ کے جوتے پہن کے چلتے ہیں. تو اس میں آپ مجھے بتائیں معاشرے کا کیا قصور ہے؟
بلکہ معاشرہ تو ہم خراب کر رہے ہیں. ہم سادگی سے نکل کر ہم چاہ رہے فیشن کی طرف, اچھے سے اچھے کی طرف, بہتر سے بہتر کی طرف, اور اس بہتر سے بہتر میں کوئی بھی کام ہم درست نہیں کر رہے. سمپل, اگر ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے تو ہم اسے کم چبا کر ہضم کرتے ہیں کہ ہم زیادہ اس کو کھا سکیں. تو میدا تو اپنا ہے, پیٹ تو آپ کا اپنا ہے نا یار. جب اس میں وہ چیز بھرے گی تو کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. پیٹ میں درد کا ہونا, گیسٹرک کا ہونا, ایسیڈیٹی کا ہونا, اور اس کے بعد آپ پھر یہ بولیں کہ یار کھانا اچھا نہیں تھا. کھانا اچھا تھا مگر آپ نے زیادتی کر دی کہ آپ اپنی اوقات سے زیادہ کھا گئے. تو بھائی آپ اپنا لمیٹڈ کھانا کھائیے, کبھی بیمار نہیں ہوں گے. صبح اپنے ٹائم پہ اٹھیے, ناشتہ اپنے ٹائم پہ کریں, کھانا اپنے ٹائم پہ کریں. 7 بجے سے لے کے 7:30 بجے کا یہ وہ ٹاپ ٹائم ہے کہ اگر آپ اس میں ناشتہ کرتے ہیں تو آپ پورا دن بہتر طریقے سے دوران خون کو لے کر چل سکتے ہیں. دوپہر 1:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت آپ کو آپ کا معدہ انزائمز کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جسم میں کھانے کے لیے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم جب اٹھتے ہی 12-1 بجے ہیں تو پھر ہم نے کیا ناشتہ کھانا کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے گا. ہاں میں ملتان سے پرویز بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے, کیا پوچھیں گے. ہاں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے, میرے سجے ہاتھ سے جو ہے نا مطلب کوئی گلاس یا کوئی چیز پکڑتا ہوں یا چائے کا کپ پکڑتا ہوں تو میرے ہاتھ کانپتا رہتا ہے. پچھلے کوئی 1.5 سال سے یہ کام ہے میرے سے. تھوڑا آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ تو آپ کو ہی سمجھ آئی. چلے ٹھیک ہے. مجھے بلال بیٹا کوشچن مجھے لکھوا دینا ذرا, کیونکہ میرے پاس آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی. ٹاک بیک میں سے بھی مجھے سلو آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سجا ہاتھ جو ہے نا وہ, ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں اسٹارٹ میں اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹی وی کے اوپر اپنی بات فون پہ ہیلو کر کے جا کے سنیں گے نا تو پھر بات نہیں ہو پائے گی. میں نے تو بھی آپ کی تمہید کا جواب تو دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آواز ہماری نہیں پہنچ رہی. غلطی تو ہماری ہے. ہم بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ٹی وی سے ہٹ کر بات کر لیجئے. آپ جب ریکارڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی آواز بھی ایسی کہ آپ کو آپ کے سارے مسائل ہو جائیں گے. وہ کہنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ تھوڑا سا اس میں موو نہیں کر رہا, ہل نہیں پا رہا. وہ گلاس اٹھاتا ہے تو اس کو گرپ نہیں کر پاتا, اس سے گر جاتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس میں یہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ دیکھنے میں آئی ہے چیز بہت زیادہ. اسپیشلی یہ میل بچوں میں زیادہ دیکھنے میں آئی ہے, فیمیل میں کم دیکھنے کو ملتی ہے. فیمیل میں زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ مائنڈ ان کا ڈیمیج ہوتا ہے. لیکن میل میں یعنی بچوں میں, چھوٹے بچوں میں جن کی عمر 13 سال سے نیچے کی ہے, ان میں چیزیں اکثر دیکھنے میں آتی ہے. دیکھیں یہ 2 طریقے کار ہیں. ایک تو ذہنی معذوری ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے. ہمارے یہاں 13 سال کے بچے کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ کام کر, نوکری کر, پیسہ لا, مہنگائی بہت ہے. وہ بچہ جس کی پڑھنے کی عمر ہے اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری پڑھائی اپنی جگہ لیکن روٹی اپنی جگہ, تو بیٹا پہلے کر. اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں کام کر رہا ہے وہاں چھوٹو ہو گیا وہ. جی صحیح ہے. 100 روپے 200 روپے انف وہاں سے ملتے ہیں, وہ گھر پہ آتا ہے اماں ابا کو دے دیتا ہے. وہ بچہ اپنے 12 گھنٹے جو کھیلنے کے, کودنے کے, اور جس میں اس نے اپنے جسمانی ساختوں کو بنانا تھا وہ اس نے کہاں لگا دیا, کام کے اوپر. اور اپنے اوپر ایک بوجھ اٹھا لیا کہ میری زندگی میں مجھے اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائی کا اور اس معاشرے کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ کے چلنا ہے. بس یہی میری زندگی ہے, یہی میرا کام ہے. وہاں سے بچے کے پاس صرف 2 راستے ہوتے ہیں, یا تو وہ بگڑ جائے گا, ٹھیک ہے, یا تو وہ بگڑ جائے گا یا بہتر ہو جائے گا. بہتری کی طرف سے بھی 2 راستے مل رہے ہیں. بہتری 2 طرح کی ہے, ایک وہ بہتری جس میں وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, ایک وہ بہتری جس میں فائدہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو فائدہ دینا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہم آٹومیٹکلی 2 کنڈیشن میں جاتے ہیں. ایک آتی ہے انسانیت اور ایک آتی ہے اپنی ذات کے لیے. ہم اگر کام کسی کے لیے کرتے ہیں تو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اور یہ اور میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا کر دیں تو کل کو وہ آپ کے لیے برا ہی مل رہا ہوتا ہے, آپ کو اچھا نہیں مل رہا ہوتا. اور یہ ہمارے معاشرے کا پہلا ٹھپا ہمارے اوپر موجود ہے کہ اچھا کرو گے اچھا نہیں ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جو کرتے ہو, اسی لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے جو دے رہے ہو الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑے. جب معلوم پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کلیش ہوگا اور پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان کے بچے کے لیے ہمارے پاس سب سے ٹاپ ہمارے پاس میڈیسن ہماری
جو ہے موجود ہے وہ ریکسوروبیا ہے. ریکسوروبیا جو ہے لرننگ لیبارٹریز فرانس کی میڈیسن ہے. آپ اسے دن میں 2 مرتبہ بچے کو پلائیں, کچے دودھ میں ملا کے, دودھ پکا ہوا نہیں ہونا چاہیے, جو بازار سے آئے گا اسی دودھ میں اس کو ملا کے دن میں 2 مرتبہ دینا ہے. اور ایک اور میڈیسن ہے کاسٹیکم کے نام سے, یہ روزانہ یہ 30 پوٹینسی میں لینی ہے. اس کے 8 قطرے صبح اور 8 قطرے رات میں دینے ہیں, آدھے گلاس پانی میں ڈال کر, اور زیتون کے تیل کا مساج کرنا ہے بچے کے ہاتھ پہ 3 مہینے تک کے لیے انشاءاللہ. اور بچے کے ہاتھ میں کوئی آپ ورزش نہیں کریں, صرف ٹینس بال دیں اور اس کو جو ہے موو کرائیں, اور ببل چنگم جو ہوتی ہے آپ اسے چبانے کے لیے کہیں, تاکہ جو اس کا اسپائنل اور اس کا جو مائنڈ لینگویج ہے جس میں بلڈ سرکولیشن کو فعال ہونا ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور دوران خون اس کے ہاتھ کو کور کر سکے. تو ریکسوروبیا کا استعمال, کاسٹیکم کا استعمال اور زیتون کے تیل کا مساج. اچھا, مساج کے بھی بڑے طریقے کار ہیں. ہمارے یہاں جٹ طریقے سے کیا جاتا ہے, یوں طریقہ یہ نہیں, طریقہ یہ اپ ٹو ڈاؤن لے کر آؤ یا ڈاؤن ٹو اپ لے کر آؤ. پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ اپ ٹو ڈاؤن کون سی بیماری میں, ڈاؤن ٹو اپ کون سی بیماری میں. اور بھائی جس نے مشورہ دیا بھائی مالش کرو, لو بھائی مالش ہو رہی ہے, مالش, بھائی مالش کرو یار, لیکن تھوڑا سا شعور تو حاصل کر لو. اب گردے کے پیشنٹ عمومی طور پہ ان کی پنڈلیاں سوجی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے ہو کہ وہ متھار رہے ہوتے ہو صحیح طریقے سے, اس کی ایسی کی تیسے, اس سے وین خراب ہوتی ہے اور گردے پر مزید بوجھ پڑتا ہے اور سوزش اور سوجن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب آپ کو جو میں نے دوائیں بتائی ہیں اپنے بچے کو استعمال کریں. باقی میرا واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو مجھ سے رابطے میں رہیے گا, مجھے خیر خیریت بچے کی بتاتے رہے گا. یہ کوئی بھی ضروری نہیں کہ آپ کو میرے پاس آئیں اور مجھ سے دوا لیں. میں بالکل کہتا ہوں کہ نہ آئیں نہ دوا لیں, مگر ہومیوپیتھک کا استعمال کنٹینیوسلی جاری رکھیں, کیونکہ آپ ہومیوپیتھک استعمال کریں گے تو ہومیوپیتھک کی شان کے ساتھ ساتھ میری عزت میں بھی اضافہ ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے. اچھا, لاہور سے کالر نجمہ بی بی ان کا نام ہے, اور چہرے پہ جو غیر ضروری بال ہیں یہ اگنے کے مسائل ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیں, اگر ان کی ایج 40+ ہے تو یہ ہارمونز کی خرابی سے ممکن ہے, 100% نہیں ہے. 40-50+ کچھ 50+ ہیں تو دیکھیں اس میں ان کے جو اسٹروجن ہارمون ہے وہ آٹومیٹکلی گرو کرنا شروع کریں گے. یہ ایک فطری عمل ہے, کیونکہ وہ مینوپائز کی طرف چلی جائے گی, یعنی سنیاس کی طرف, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے سسٹم. اب وہ سنیاس پر اگر جا رہی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا ٹیسٹوسٹرون ہارمون لاس نہیں کر رہا, وہ بلڈ میں ہی سروائیو کر رہا ہے. وہ جو ہے ہارمونز کے ساتھ مل کے جب کام کرتا ہے تو داڑھی کے بال آ جانا یا مونچھوں کے بال آ جانا, یہ ایک جرنل کنڈیشن ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں کی خواتین اس کا ستیہ ناش کب کرتی ہیں, اس پر بلیچ لگانے کے بعد, اس کو ریزر سے ریز کرنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد پوری زندگی وہ بھگتتی رہتی ہیں. اولیم جیک نام سے ہمارے پاس 3x میں ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی, سنیے گا سمجھیے گا. یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں, یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی بتاتا نہیں کیونکہ ہماری دہاڑیاں ہوتی ہیں اس سے ہم لوگ کماتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور بتا صرف اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور یہ اس کا معاملہ, ایک دوا ہے ہمارے پاس نیٹرمیور. نیٹرمیور 200 پوٹینسی میں آپ نے, بلکہ 200 میں نہ لے, 1 m پوٹینسی میں روزانہ آپ نے ایک خوراک لینی ہے صبح ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد. دوسری دوا ہمارے پاس ہے اولیم جیک 3x میں یا 4x میں, یہ ٹیبلٹ میں آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ کو لرننگ لیبارٹریز کی بھی آپ کو یہ مل جائے گی, آپ بڑے آرام سے کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سے جا کے یہ لے سکتے ہیں. اولیم جیک کا استعمال جو ہے غیر ضروری خواتین کے بالوں کو ختم کرتا ہے, اور جس سے ان کو کافی بہتر ہوتا ہے. ہارمونک جو پرابلم آ رہا ہوتا ہے, ڈس آرڈر جو ہے, وہ 110% بہتر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ 6 مہینہ آپ نے استعمال کرنا ہے, اور اس سے دیکھیے گا ماشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے کہ یہ بال بالکل ختم ہو جائیں گے, دوبارہ نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائے اسٹوڈیوز میں, اور بات ہو رہی تھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے. مختلف بیماریوں کے حوالے سے سوالات ہمیں موصول ہوئے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو بہن ہماری تھی لاہور سے کالر, ان کا ایک مسئلہ تھا.
اب دوسری طرف ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بالوں کے حوالے سے ہے، گرتے بال اور پھر خشکی کا مسئلہ اور اس طرح دیگر مسائل کا جو ہے وہ خواتین زیادہ شکار ہیں. کیا اس کا کوئی طریقہ علاج ہے یا کچھ ایسی افیکٹو میڈیسنز ہیں جو اس سے نجات دلا سکتی ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات کروں. یار بڑے خطرناک سوال آتے ہو سچ میں، اور بہت زبردست یار. مطلب یہ ایسے وہ موضوع ہے نا کہ نہ چھیڑ ملنگن والے موضوع ہیں کہ آپ یہ چھیڑ دیتے ہو نا تو یہ وہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے لیے جیسے آپ نے کوئی سانس چھیڑ دیا ہو، کوئی تار چھیڑ دیا ہو نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اصل میں تو ظاہر ہے ہماری تحقیقات آلریڈی چلتی رہتی ہیں جی. لیکن میں اگر بات کروں نا بالوں کے حوالے سے تو ہمارے یہاں پاکستان میں 70% جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، مائیں بہنیں، ان کی غذا پراپر نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. باقی کی 30% وہ ہارمونس کی وجہ سے پریشان ہے. جی. دو ہی بات کر رہا ہوں، 70 اور 30 کا حساب بالکل ہے. ٹھیک ہے. بیچ کا کچھ رکھ ہی نہیں رہا کہ جوڑوں کے درد سے بال گر رہے ہوں یا پیٹ کے درد سے بال گر. نہیں بھائی، نہیں. 70% غذا پراپر نہیں ہے. جی. اور کیوں پراپر نہیں ہے؟ جب دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے تو آخری میں چاول بچ رہے ہیں تو اماں لپیٹ رہی ہیں اس چاول کو یا بہن کھا رہی ہے اس چاول کو، اس لیے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. جی. وہ تو ضائع نہ ہو جائے لیکن اندر جا کے جو کچھ وہ کرے گا اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ بہت عام بات ہے. بالکل آپ ہی بھگتو گے نا. تو وہ جو بچ گیا ہے اسے بہتر ہے پیٹ میں بھرنے سے بہتر ہے کہ چڑیوں اور کووں کو کھلا دو. بالکل ٹھیک ہے. ثواب کا ثواب مل گیا، چیز ضائع نہیں ہوئی اور آپ کو فیور مل گئی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں خواتین جو سب سے زیادہ جو چیز بناتی ہیں نا وہ تیل والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور تھوڑی سی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کچن میں ہوتی ہیں بعض دفعہ بہت خواتین ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بہت جلالی ہوتے ہیں، بعض کے بچے بڑے جلالی ہوتے ہیں، بڑے غصے والے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کھانا پکانے سے پہلے اسے چکھ لیتی ہیں. وہ جو چکھ رہی ہوتی ہے نا تو آئل جو ان کے باڈی میں جا رہا ہوتا ہے، یہ آئل خون میں شامل ہونے کے بعد دوران خون کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، جتنی بھی ویلیوز ہیں، جتنی بھی رننگ ہے، اس کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ خون دماغ تک پروٹین لے کر نہیں پہنچ پاتا. اب پروٹین ہم روٹی سے حاصل کرتے ہیں، پروٹین ہم بیسیکلی جو پھلوں سے حاصل کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم پروٹین حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پروٹین بالوں کی بھی غذا ہے. ہمارے پاس پروٹین آلریڈی کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ہمارے بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے بال میں ڈینڈرف ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے بال میں سکری آنا شروع ہو جائے گی. اچھا خشکی اور سکری دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جی. جی. یہ ایک ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا نا تیل کے اشتہار کا بھی چل گیا، خشکی سکری اور جوؤں کا مکمل علاج. نہ تو جوؤں کا خشکی سکری سے کوئی تعلق ہے، نہ سکری کا جوؤں اور خشکی سے کوئی تعلق ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. ایز اے ڈاکٹر اگر آپ کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے اور اس کو سر میں کھجلی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسے چیک کیا، کسی قسم کی ڈرائینس نظر نہیں آ رہی ہے، کسی قسم کی کھوریسنس نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا بڑا ہی کلیئر معاملہ ہے کہ اس کے سر میں جوا موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے لیے میڈیسن نہیں ہے. اس کے سینگونیریا کے نام سے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے، اگر اس کو تیل میں ڈال کر لگایا جائے تو اس سے جوئیں مر جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں ٹوٹکے بڑے کامیاب ہیں جی. وہ مٹی کا تیل سر میں ڈالو تو پیٹرول ڈالو تو پیٹرولیم جیلی کے اندر دھتورا لگا کر ڈالو تو جوئیں بھی سیانی ہوئی ہیں، ڈال لو. ٹھیک ہے. بیکٹیریا کہتے ہیں نا ایلوپیتھک کے بیکٹیریا، تو بیکٹیریا نے اپنے آپ کو طاقتور کر لیا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ایم جی بڑھا دیا، بیکٹیریا بھی طاقتور ہو گیا، ایم جی بھی طاقتور ہو گیا. وہ مریض کیا کرے؟ ٹھیک ہے. جس کا بیڑا غرق کر رہے ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں بڑا سمپل کہ جی بلڈ پریشر کا علاج ہو رہا ہے، چل رہا ہے، آخری میں ڈاکٹر کہتا ہے اینجیوگرافی کرا دو. بھائی تو کر کے رہا تھا 3 سال سے. کالر ٹھیک ہے، چلیں کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب سے 2 چیزیں معلوم کرنی ہے. ایک تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے اپنا ہول ایبڈومن کا، وہ اللہ کا شکر ہے بالکل کلیئر ہے، مگر میرے پیروں کے اوپر، صرف دونوں پیروں کے اوپر والے حصے پہ خشک کھجلی خارش ہوتی ہے اور شوگر بھی صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. بس سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خارش کیوں ہوتی ہے، صرف پیروں کے اور باڈی پہ کہیں نہیں ہے. اور دوسرے ڈاکٹر سے چاہیے کہ کوئی کانسٹیپیشن کے لیے کوئی میڈیسن، کوئی ایسی چیز بتا دیں، اور اگر نام بھی اسپیلنگ کر کے آرام سے بتائیں گے کس طرح یوز کرنا ہے تاکہ میں لکھ لوں. ان چیزوں کے بارے میں آپ یہ بتائیے جو آپ کو پیروں میں خارش ہے تو اس میں جب آپ کھجلی کہتے ہیں تو بلڈ تو نہیں آتا ہے؟ خون کے
کے اوپر جواب جی آپ جب خارش کرتی ہیں پیر میں تو کسی قسم کے تلووں پہ کٹ تو نہیں پڑے ہوئے، یا جب آپ کھجلی کرتی ہیں تو خون تو نہیں نکلتا خارش کرتے ہوئے جگہ پہ؟ جی پنک ہو جاتی ہے، خشک قسم کی کھجلی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے جی، تھینک یو جی. اچھا یہ عمومی طور پہ جو انہوں نے شکایت کی ہے نا، یہ کامن تو نہیں کہوں گا لیکن 100 میں سے 10 خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ آلریڈی موجود ہے کراچی کے اندر. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جس کراچی کر رہا ہوں. اور یہ عمومی طور پہ معدے کی خرابی سے درپیش آتا ہے. معدہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے تلوے سب سے پہلے پھٹتے ہیں. آپ نے دیکھا سردیوں میں اکثر لوگ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پیٹرولیم جیلی لگا رہے ہیں، دادی اماں نانی اماں کے ٹوٹ کے لگا رہے ہیں، کوئی شہد کی مکھی کے چھتے سے موم لا کے لگا رہا ہے، مسئلہ نہیں حل ہو رہا. بات صرف وہی ہے کہ اوپر سے کام کیا جا رہا ہے، اندرونی کام کوئی نہیں کر رہا. اور اندرونی کام یہ ہے کہ اگر اس کے معدے کا علاج کیا جائے تو یہ ایڑیاں پوری سیف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی 2 میڈیسن ہے جو میں بہن کو بتاؤں گا. ایک تو ہے اینٹیمونیم کروڈم. ٹھیک ہے جی، یہ اسپیشلی صرف لینی ہے دوپہر کے کھانے کے بعد 15 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر. ٹھیک ہے. دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے پیٹرولیم. پیٹرولیم جو ہے یہ 200 پوٹینسی میں لینی ہے صبح اور رات. یہ کل ملا کر جو ہے 40 روز سے 60 روز تک یہ علاج کریں، دوا استعمال کریں. کھانے میں مرغی بالکل بند کر دیں، کولڈ ڈرنک بالکل بند کر دیں، کچا نمک اوپر سے چھڑک کے بالکل بھی نہ کھائیں. اور صبح اگر وقت مل سکے تو واک کریں. اور صبح کی سب سے بہترین جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کی فجر کی نماز ہے کہ جس سے آلریڈی آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزوں کو پراپر رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتوں سے آپ کا مسئلہ 2 مہینے کے اندر اندر سالٹ آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت سارے اور دیگر سوالات ہیں، انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم نیکسٹ اگلی جو نشست ہماری ہوگی اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. تمام پروگرام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پروگرام نہ صرف دیکھا بلکہ اپنے سوالات بھی بھیجے. اور ادویات کے حوالے سے اگر مزید آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر جو ہم چلا رہے تھے، یوٹیوب کے اوپر پروگرام اب سے کچھ دیر بعد اویلیبل ہوگا جس کے اوپر آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اور دواؤں کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے نمبر کیونکہ ہم نے اس کے اوپر دیا ہے ڈاکٹر سلمان صدیقی کا، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. اور مزید اگر جو کراچی سے باہر ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بذریعہ فون کال کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو جاتا ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.